बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों के लिए फ़जर के बाद एक ऐसी दुआ का ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो बंदा चाहता है कि सुबह उठते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, सारा साल रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसती रहें, पूरा दिन आप जिस काम में हाथ डालें कामयाबी मुकद्दर हो जाए। तो नमाज फ़जर के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर ये वसीफ़ा, ये दुआ सिर्फ़ 11 बार पढ़ने का मामूल बना लें। ये दुआ बहुत आसान है। ये दुआ अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये दुआ जिसे अर्शी मोती भी कहा जाता है। ये दुआ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा अल्फाज भी कहा जाता है। अलावालो फ़जर के वक्त रब की ज़ात रिज़्क़ और दौलत को तकसीम कर रही होती है। इस वक्त में मांगने वाले की खुशियाँ, मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर दिया जाता है। फ़जर का वक्त अपनी नसीब और तकदीर को लिखवाने का वक्त है। जो लोग फ़जर के वक्त जागते हैं, गैबी फ़रिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत दे जाते हैं। और जो बंदा फ़जर के वक्त लापरवाही की नींद सोया रहता है, दुनिया की रंगीनी में खोकर दुनियादारी में डूब जाता है, वो फ़जर के वक्त आने वाले फ़रिश्तों को ठुकरा देता है। अल्लाह, आज तक आपने बहुत से अमाल किए, बहुत से वज़ाइफ पढ़े, बहुत सी तस्बीहात पढ़ी, लेकिन आज नमाज फ़जर के बाद 11 बार एक ऐसी दुआ पढ़ने का वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ आप में से हर किसी को याद होगी। अगर किसी को याद नहीं तो आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा दूँगा। वजीफ़ा सिर्फ़ एक दिन का अमल है। अगर आज आपका इंटरव्यू है, आपने किसी मुश्किल काम से निजात पानी है, किसी मुकदमे से रिहाई पानी है, ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हो, कर्ज़ से खुलासी चाहते हो, या किसी भी मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हो, तो फ़जर के बाद इस दुआ को 11 बार पढ़कर घर से निकलो। इंशाअल्लाह शाम से पहले पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा मेरा उन बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों के लिए है जो परेशान हैं, जिनके शोहर परेशान हैं, तंग दस्त है, नौकरी नहीं मिलती, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, कर्ज़ इतना कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, घर में बेसकूनी है, बेबरकती है, लोग देकर रास्ता बदल लेते हैं। सिर्फ़ फ़जर के बाद इस दुआ को 11 बार पढ़ कर देखिएगा। वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा, अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई हिस्सा छूट गया तो पूरा वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपने नमाज फ़जर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है। अगर आप तहज्जुद के बाद भी चाहें तो ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन आपने फ़जर के बाद इस अमल को सूरज की किरण निकलने से पहले पहले ये अमल कर लेना है। जब तक सूरज अपनी आबो ताब के साथ ज़ाहिर ना हो जाए, आप फ़जर के बाद इस दुआ को 11 बार पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, इस दुआ की कदर व कीमत इतनी है कि आज तक जिसने भी नमाज फ़जर के बाद अपने मकसद को जहन में रखते हुए इस वजीफ़े को पढ़ा, इस दुआ को पढ़ा, इस दुआ ने अर्श इलाही को हिला कर रख दिया। ये दुआ इतनी ताकतवर है कि जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर के बच्चे बच्चे अरबपति बन जाते हैं। उस घर के बच्चे बच्चे अपने तमाम मकासद में कामयाब हो जाते हैं। जो शख्स ये फ़जर के बाद ये वजीफ़ा पढ़कर घर से निकलता है, जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। अल्लाह वालों, रब करीम को मनाना बहुत आसान है, रब करीम को राज़ी करना बहुत आसान है, लेकिन हमें मनाना नहीं आता। हम तो लापरवाह दुनियादारी में मसरूफ़ हैं। आइए आज दुनियादारी को छोड़ते हुए सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा फ़जर के बाद मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ कर देखिएगा। रब करीम ने चाहा तो दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने करना क्या है, नमाज फ़जर अदा करने के बाद इस तस्बीह को सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह नसीब और तकदीर एक दिन में चमक जाएगा। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, रिज़्क़ इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा,
جو شخص کاروباری اعتبار سے، دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہ امیر ہونا چاہتا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ کاروبار میں اگر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، انشاءاللہ فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیبی فرشتے آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب رب کی فوج فرشتے کسی بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، کسی کاروبار کی حفاظت فرماتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو امتحان میں کامیابی چاہتی ہیں، پیپرز میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتی ہیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو امتحان یاد بھی رہے گا، سبق بھی یاد ہوگا اور اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جو پریشان بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں رشتوں کی وجہ سے، یا تو رشتہ ہوتا نہیں یا رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں، بیٹیاں خود اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ یہ دعا جو رب کریم کے پیارے حبیب کو اتنی پسند ہے کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، بیٹیوں کے رشتے خود چل کر آپ تک آئیں گے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار آپ کو بلانا پسند نہیں کرتے، فجر کے بعد صرف 11 بار یہ دعا پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ دوسرا، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، فجر کا وقت مانگنے کا وقت ہے، فجر کا وقت خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب کریم کو منانے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دعا اگر فقیر بھی پڑھ لے تو بادشاہی عطا ہوتی ہے، غریب پڑھ لے تو تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس دعا کو 11 بار پڑھنے سے نہ صرف نسلیں آباد ہوتی ہیں بلکہ گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، فجر کے بعد صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنے سے ہر شے خود چل کر آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لو، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے، آپ چاہیں صبح تہجد کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، لیکن سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب فجر کے بعد کا وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت غیب سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ وقت فجر کا وقت ہے، یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، یہ وقت رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہے، یہ وقت نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اس لیے آج میری جس بہن کو، جس بھائی کو، جس بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس کو جو چاہیے، قرض سے نجات کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کے بعد اس نام کو پڑھتا ہے تو عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا نام بھی ہے، رب کی تعریف بیان کرنے کا ایک انداز بھی ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھ کر رب کے عظمت کو بیان کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں 10 درخت لگا دیے جاتے ہیں، اور 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ اللہ والو، فجر کے بعد جب کوئی بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو فرشتے رب کریم کے سامنے پیش ہو کر بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ کون ہے جو سبحان اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور اس بندے کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، رزق اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رزق کے 10 دروازے کھل جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ فجر کے بعد 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر منہ سے جو نکالو گے، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے 10 بار سبحان اللہ کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فجر کا وقت ہے، آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، ہر گھر میں رزق اور دولت چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ جو لوگ لاپرواہی میں سوئے رہتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی، ان کا مقدر بھی سویا رہتا ہے، وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ والو، فجر کے وقت اٹھا کریں، نماز پڑھا کریں، رب سے مانگا کریں۔ اس وقت میں رب کی ذات آخری آسمان پر رزق اور دولت، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتی ہے۔ انشاءاللہ آج فجر کے بعد سبحان اللہ 10 بار پڑھنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرشی موتی بھی کہا جاتا ہے، جس سے رب کی پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی۔ اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دوں گا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، نماز فجر کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات رب اور رب کے حبیب کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ یہ دعا، یہ
وظیفہ اتنا خاص ہے کہ رب کریم نے اس وظیفے کو عرش الہی پر مقام عطا فرمایا۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے، صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بزرگ جو کہتی ہیں کہ ہماری مصیبت، ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، دن رات محنت و مشقت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو فجر کے بعد یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے۔ آپ چاہیں تو صبح پڑھ لیں۔ آپ نے سورج کی روشنی نکلنے سے پہلے پہلے یہ وقت مقرر ہے، آپ نے اس دعا کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ جس جگہ موجود ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے ہی آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات آتی ہیں، آپ کے دل میں جو بھی خواہشات آتی ہیں، ہر مقصد، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یاد رکھیے گا، صرف 11 بار فجر کے بعد اس دعائیہ کلمات کو پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر اپنی حاجات کے لیے، 1 منٹ نکال کر اپنی خواہشات کے لیے، اپنے گھر کے مسائل کے لیے، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، فجر کے بعد 1 منٹ رب کو نہیں دے سکتا، تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ رب تو دینے کو تیار ہے، رب تو دینے والی ذات ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جس بندے کو وہ راضی کر لیتا ہے، جس بندے کو دینے پر آتا ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے فجر کے بعد عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفے تو پڑھ لیتا ہے، تسبیحات تو کر لیتا ہے، اعمال تو کر لیتا ہے، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ نے اس دعا کو 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، توجہ سے پڑھیے گا، دنیا کی ہر حاجت خود پوری ہو جائے گی۔ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اور 11 بار یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی نامکمل ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطیاں کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فجر کے بعد یہ 2 اعمال کرنے کے بعد تیسرا وظیفہ استغفار کا وظیفہ کرنا ہے۔ جس گھر میں استغفار کیا جاتا ہے، جس گھر میں اپنے گناہوں کی توبہ کی جاتی ہے، جس گھر میں آخرت کے خوف سے، رب کی پکڑ کے خوف سے سچی توبہ استغفار کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کریم اس گھر میں فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتے ہیں، گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، گھر میں موجود جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، چلتے کاروبار جو بند ہو چکے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ فجر کے بعد یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیجئے گا۔ یاد رکھیے گا، ایک تو فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہے،
اس وقت میں رب کی ذات خود رزق اور دولت کو تقسیم کرتی ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتی ہے، اور اس وقت میں مانگنے والے کی آج تک دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو فجر کے بعد رب کریم کو وقت دیجیے، فجر کے بعد رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیے، منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفار یعنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو میں توبہ کروں۔ بعض اوقات جانے انجانے میں بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور رب کی پکڑ میں انسان چلا جاتا ہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی توبہ کرنا پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے رزق اور دولت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے استغفار کرتے رہا کریں۔ انسان غلطی اور گناہوں کا پتلا ہے، لیکن رب تو بخشش دینے والی ذات ہے۔ وہ رب کریم اتنا رحمان ہے کہ استغفار کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے اور ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے استغفار کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یقین کیجیے گا، سچی توبہ کرتے ساتھ ہی رب کی ذات آپ تو کیا، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اگر کوئی روزانہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ جب تک کسی عمل کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد یہ 3 اعمال پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب کریم سے انعامات لینے کا، اب وقت ہے رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کرانے کا۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، انشاءاللہ وہ ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ صبح نماز فجر کے بعد یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھیں۔ جتنا ہو سکے دوسروں کو بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔